अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 411 का लेक्चर नंबर 15 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। ये वीडियोस बेसिकली आपके मिड टर्म रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने लेक्चर करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 15 है आपका पास तदरीस नज़्म उर्दू। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने आती है वो है कि शायरी की इसी अहमियत के पेश नज़र दौर कदीम से नाकदीन और दानश्वर शायरी के हवाले से इज़हार ख्याल करें। तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है वो अफलातून का है। अफलातून कौन थे? अफलातून अजीम मुफक्किर थे, यूनान के अजीम मुफक्किर थे। इन्होंने कमोबेश 2500 साल कबल, याद रखें डेट्स, टाइमिंग, नेम आपको आने चाहिए क्योंकि ये MCQs में होते हैं बहुत ज़्यादा। यूनान के अजीम मुफक्किर अफलातून, जिन्होंने कमोबेश 2500 साल कबल मिसाली रियासत का तस्वर पेश करते हुए शायरी पर इज़हार ख्याल किया था। उसका कहना था कि चूँकि आलम वजूद यानी ये दुनिया आलम मिसाल की नकल है और शायर और मुसव्विर इस दुनिया की नकल पेश करते हैं, इसलिए शायरी और मुसव्वरी नकल की नकल है। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि अफलातून कौन था और उसने शायरी के बारे में क्या इज़हार ख्याल किया, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अफलातून के बाद अरस्तू ने अपनी किताब बौतीका में शायरी की माहियत पर बात की तो अपने उस्ताद की राय से इख्तलाफ करते हुए शायरी और मुसव्वरी को मुस्बत अंदाज में पेश किया। अब यहाँ पे हमें पता चला कि अरस्तू का उस्ताद कौन था? अफलातून। अरस्तू ने अपनी बुक में लिखा जिसका नाम बौतीका था, उसमें उसने कहा कि देखिए जी, शायरी और मुसव्वरी एक मुस्बत अंदाज है, यानी कि ये वो चीज़ें पेश करते हैं शायर जो जैसे उन्हें नज़र आती हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं लाते। तो ये सारी बातें अरस्तू ने कही। फिर हमारे पास आता है जी 18वीं सदी के आखिर में रोमानवियत के बानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने शायरी की नौयत पर कलम उठाया तो कहा, शायरी पुरतासीर एहसासात के बेसाख्ता बहाव का नाम है। वो एहसासात जो तन्हाई में असर नौ जमा किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नाकिदीन ने इसकी अगेंस्ट बात की। उन्होंने कहा कि देखें, बेसाख्ता बहाव को असर नौ जमा नहीं किया जा सकता। अगर आप उसे असर नौ जमा करते हैं तो वो बेसाख्ता नहीं रहते। सो उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास शायरी की किस्में आती हैं। तो आप शायरी की जब लिखोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि MCQs आता है कि रज़्मिया शायरी क्या है। रज़्मिया शायरी से मुराद वो शायरी जिसमें जंगो जदल के किस्से हों, फतह और शिकस्त की दास्तानें हों, अजीम फातिहीन की बहादुरी की कहानियाँ सुनाई जाती हों। तो इसमें हमारे पास उर्दू में हफीज़ जलंधरी का शाहनामा इस्लाम बहुत मारूफ मिसाल है आपके पास। हफीज़ जलंधरी का शाहनामा इस्लाम बहुत मारूफ है। इसमें उन्होंने जंग जदल के किस्से बयान किए हैं, फतह शिकस्त की दास्तानें बयान की है। एक और भी है, आई थिंक मेरे ज़हन से उनका नाम उतर गया है, चलिए जैसे याद आता है मैं आपको बताती हूँ। उनकी स्टोरीज में भी ये सारा कुछ और होता है। सेकंड आपके पास स्टेप है बज़्मिया शायरी। इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई तजर्बात को बयान करने वाली शायरी को बज़्मिया शायरी कहा जाता है। अगला आपके पास आता है जज्बाती शायरी। जज्बाती शायरी में हुस्न इश्क, हिज्र वसाल, मोहब्बत या नफ़रत की बात की जाती है। अगर हम कहें कि उर्दू का शेरी सरमाया ऐसी शायरी से भरपूर है तो ये गलत नहीं होगा। इसके बाद ही हमारे पास आता है बहारिया शायरी। बहारिया शायरी से मुराद खुशी और मुसरत के मौज़ूआत का बयान करने वाली शायरी। वाज़ेह रहे कि यहाँ खुशी से मुराद महबूब का वसाल या माशूक से मिलाप नहीं है, बल्कि इंसान नज़ीर अकबर अलाहाबादी की तरह फितरत से भी खुश हो सकता है। अपने गिर्द अगर हम देखें, अपने इर्द गिर्द फैली खुशियों से भी मज़ा ले सकता है, खुश हो सकता है। चुनाचे बहारिया शायरी जो होती है ना, वो महज जज्बाती शायरी में ज़म नहीं की जा सकती। इसके बाद हमारे पास आता है कौमी और मिली शायरी।
نام سے ظاہر ہے کہ ملک و قوم کی محبت کا ذکر ہے اس میں جذبے کو جگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اہل وطن کو وطن کے لیے ہر طرح قربانی اختیار کرنے والی شاعری کو ہم قومی شاعری کہتے ہیں۔ اردو میں اگر ہم دیکھیں گے تو مولانا حالی اور اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے اس شاعری پہ کافی زیادہ ورک کیا۔ اگلا آپ کے پاس پوائنٹ آتا ہے اخلاق کی شاعری۔ معاشرتی برائیوں اور کمزوریوں کا سدباب کرنے والی شاعری کو ہم اخلاقی شاعری کہتے ہیں۔ غزل اور قصیدہ۔ غزل اور قصیدے کا پہلا شعر ہمیشہ ردیف قافیہ کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کچھ اصناف ہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں شاعری کو دیکھتے ہوئے۔ اگر غزل اور قصیدہ کے ہم دیکھتے ہیں نا، پہلا جو شعر ہے وہ ہمیشہ ردیف قافیہ کی پابندی کرتا ہے۔ سیکنڈ جو شعر ہے وہ ردیف قافیہ کی پابندی مطلب ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں ردیف قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، تو اس طرح ایک غزل مرتکب ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اگلا پوائنٹ ہے تثلیث۔ ہر وہ نظم جو 3 مصرعوں کے بند پر مشتمل ہو تثلیث کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں ہر وہ نظم جو 3 مصرعوں کے بند پر مشتمل ہو نا، اسے ہم تثلیث کہتے ہیں۔ اگلا آپ کے پاس آتا ہے رباعی۔ 4 مصرعوں میں کسی بات کو یوں بیان کرنا کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ردیف قافیہ کی پابندی سے ہو، رباعی کہلاتا ہے۔ اور یہ جو صنف ہے یہ اردو میں خاصی معروف رہی ہے، لیکن آج کل یہ روبہ زوال ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے مخمس۔ مخمس کا جو لفظ ہے نا وہ خمس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے 5۔ ہر وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہوگا نا وہ مخمس کہلاتی ہے۔ 5 پہ آپ کے پاس آتا ہے مسدس۔ مسدس کا لفظ سادس سے ہے، جس کے معنی ہے 6 کے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ موو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں 2 سٹیپس کو ہم نے کیا بات کی، 3 بندوں پہ ہم نے بات کی، 4 پہ کی، 5 پہ کی، اب ہم آگے ہیں 6 پر۔ اب کسی بھی نظم کے 6 مصرعے ہوں مطلب 6 بند ہوں نا، اسے ہم مسدس کہتے ہیں۔ اب وہ جو 6 بند ہوتے ہیں وہ 6 مصرعوں پر مشتمل ہوں، تو اسے ہم پراپر ایک ڈیفینیشن کے اکارڈنگ مسدس کہہ سکتے ہیں۔ حالی کے مد جزر اسلام اور میر انیس کے مرثیے اسی صنف میں آئے۔ اس کے بعد یہ آزاد نظم۔ آزاد نظم جو ہے وہ جدید دور کی پیداوار ہے۔ اس میں ردیف، قافیہ یا مصرع کوئی پابندی نہیں کی جاتی۔ شاعر اپنی صورت کے مطابق مصرع طوالت تعین کر لیتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ اس کے اکارڈنگ کام کر لیتے ہیں۔ وزن، شاعری کا وزن اس آزاد نظم میں بالکل نہیں رکھا جاتا، خیال اس کا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں لیکچر نمبر 16 کی طرف۔ 15 ہو گیا کمپلیٹ، جلدی سے ہم 16 کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تدریس نثر کے مقاصد۔ اب نثر کسی بھی زبان میں نحوی اصولوں کے عین مطابق جملاتی ساخت کی وہ تحریر ہے جس میں بات عام گفتگو سے قریب تر لہجے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نثر جو ہے نا، نثر یا شاعری میں فرق یہ ہے کہ شاعری میں آہنگ اور وزن کے پیش نظر بات کی جاتی ہے، یعنی جملے کے اجزاء کو ترتیب دے کے بات کی جاتی ہے، لیکن نثر میں ہم جملے کے اجزاء کو ترتیب کو اتنا ملوث خاطر نہیں رکھتے۔ ہم اب اگر میں نثر کی بات کرتی ہوں تو آپ کے پاس ایک شعر آ جاتا ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اب اس میں نا ایک کوئی خاص خیال نہیں رکھا گیا ردیفوں کا، سو یہ ہمارے پاس نثر کی صورت آ گئی۔ اس کے بعد ہم امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں، وہ ہے افسانوی نثر۔ وہ نثر جس میں خیالی یا حقیقی واقعات، کہانیاں اور قصے سنائے جائیں افسانوی نثر کہلاتی ہے۔ داستان، وہ طویل قصے جن میں بات کڑی در کڑی واقعات کے ذریعے آگے بڑھتی ہے لیکن داخلی ربط کا فقدان پایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں داستان۔ یعنی یہ بڑھتی جاتی ہے مطلب اب جب آپ لوگ ڈرامے دیکھ لیتے ہو نا، وہ انڈین ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں 200 300 ایپیسوڈ کے حساب سے، تو وہ داستان ہے، یعنی کہ ان کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی ان کا مطلب منطق ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کتنے جنم وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ داستان کی کہانی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ناول۔
یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا، وہاں جا کے ایگزامپل میں انڈین ڈرامے مت لکھ دیجیے گا۔ ناول وہ خیالی یا حقیقی قصہ جس میں واقعات در واقعات پر مضبوط اور مربوط پلاٹ کو فوقیت حاصل ہو، ناول کہلاتا ہے۔ دراصل ناول جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ نویلا سے نکلا۔ اب نویلا کیا ہے؟ وہ ایک نیا اچھوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن دوبارہ ریپیٹ میں کر لیتے ہیں، نذیر اکبر الہ آبادی، یعنی سوری گائز میں آگے پیچھے کر کی ہوں۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ انہوں نے 1829 میں مرات العروس لکھ کر اردو میں ناول نگاری کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کے بعد یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے افسانہ۔ ناول کی وہ مختصر صورت جس میں زندگی کی مکمل تصویر کشی کی جائے کی بجائے کسی ایک پہلو پر ارتکاز کیا جائے، افسانہ کہلاتا ہے، یعنی ادھوری باتیں کی جا رہی ہوں، ایک ہی پوائنٹ کو اٹھا کے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈرامہ، کسی خیالی یا حقیقی واقعے کو عملی صورت میں پیش کرنا نقالی ناٹک یا ڈرامہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غیر افسانوی نثر، زندگی کے مختلف پہلوؤں کا، یا یوں سمجھ لیں کہ میں تھوڑا آہستہ بولتی ہوں تو میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے والی وہ تحریر جن میں واقعات نگاری کی بجائے موضوع اعتبار کے قابل تجزیہ پر ارتکاز کیا جائے، غیر افسانوی نثر کہلاتا ہے۔ اب یہ وہ تحریریں ہوتی ہیں نا، اب یہ تو آپ کی بک کے اکارڈنگ تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں تو یہ وہ تحریریں ہوتے ہیں جن میں کہانی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہوتی، ان میں ہم آپ بیتیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، غیر افسانوی انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں، واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ پیش آیا، یہ چیزیں ہوئیں، تو یہ غیر افسانوی تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مضامین کی طرف۔ ایک خاص تحریر جس میں ایک مناسب طوالت دی جا رہی ہو، وہ افسانوی انداز میں تو ہو لیکن وہ افسانوہ نہ ہو، ایسی چیز کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ اس کے بعد شخصی خاکہ یا شخصی خاکہ سے مراد وہ مختصر تحریر جس میں مصنف مختصر مگر جامع انداز میں کسی شخصیت کا تعارف کرواتا ہے۔ اس کے بعد سوانح عمری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سوانح عمری ہمیشہ معروف لوگوں کے بارے میں لکھی جاتی ہے تو ان کی زندگی، ان کے کارناموں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ نویسی کے اندر ادبی، سیاسی، سماجی و تہذیبی سفر کا بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی ہسٹری میں جو کچھ ہوا نا اس کے بارے میں بات اگر ہو رہی ہے تو وہ تاریخ نویسی کہلائے گی۔ تحقیق و تنقید، اب یہ جو تحقیقی تنقیدی تحریریں ہوتی ہیں نا، یہ مخفی جو حقائق ہوتے ہیں انہیں منظر عام پہ لاتی ہیں، یعنی وہ چھپی ہوئی باتیں جو مکمل طور پہ آپ پہ واضح نہ ہوں، انہیں واضح جو چیزیں کرتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں تحقیقی اور تنقیدی تحریریں۔ باقی اس میں تھا استحضار، مطلب آپ کے پاس آ رہا ہے استحضار۔ استحضار کے معنی ہے کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا یا آگاہی دینا۔ یہ آپ کے MCQs میں آ گیا تھا تو ہم لوگوں نے اسے بھی انڈر لائن کر لیا اور میں نے آپ کو اس کا بتا دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند بھی آ رہا ہوگا اور سمجھ بھی آ رہا ہوگا۔ ہم لوگ اس میں امپورٹنٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 16، 17 اور 18 کی میں نیکسٹ ویڈیو بنا دیتی ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ہارڈلی آپ کے 5 to 10 منٹس کی ویڈیو ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔